बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर ख़ान मोरानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ आलमी मंजरनामे से और कुछ पाकिस्तान के हालात को हम डिस्कस करते हैं। 3-4 अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, उसके ऊपर अपना तजिया आपको देना है। एक तो शाम के हालात के हवाले से बात करनी है कि शाम के अंदर जो बागियों ने हमला किया और उसके बाद उनकी पेशपाई हुई, अब उसकी सूरत हाल क्या है। और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के मंजरनामे पे इस वक्त क्या चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो ख़बर है वो ये है कि फ़ौजी जो जर्नैल हैं उनका एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ है, और जिसको हम फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं फ़ौज की ज़बान के अंदर। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से जो है इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि 26 नवंबर के बाद से अब तक बुशरा बीबी जो है वो खामोश थी और उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया था। तो उन्होंने खामोशी तोड़ी है, उन्होंने क्या बात की है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने 2 बड़े मुतालबात क्या रखे हैं। 2 बड़े मुतालबात उन्होंने रखे हैं और उसके बाद 3 उन्होंने धमकियां दी हैं। वो धमकियां क्या दी हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से कि 26 नवंबर के एहतजाज के बाद सब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि इतना बड़ा प्रोसेशन, इतना बड़ा एहतजाज, इतनी बड़ी एक्टिविटी और इतना बड़ा क्राउड लेकर बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गई। 26 नवंबर से पहर 3-4 बजे तक तो जलसा उरूज पर था। उसके बाद इसके अंदर टर्निंग पॉइंट आया और जो एहतजाज था वो मुंतशिर होना शुरू हुआ। और जो ही इस एहतजाजी जलूस ने अपना रुख किया जिनाह एवेन्यू की जानिब, जब तक ये फैसल एवेन्यू पे बैठा रहा उस वक़्त तक हुकूमत की मशीनरी हरकत में नहीं आई। जो ही इस एहतजाजी जलूस ने रुख किया जिनाह एवेन्यू की तरफ, यानी फेसिंग टुवर्ड्स डी चौक जाने का इरादा किया, तो हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आ गई और उन्होंने जलूस को जो है वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की जो है आगाज़ कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगले 5-6 घंटे के अंदर अंदर रात 12 बजे तक सूरत हाल यकसर जो है वो तब्दील हो गई थी और मुजाहिरीन पर आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन और उसके बाद जो है बिल आखिर फायरिंग तक का भी मामला आया, जिसके अंदर बहुत सारी जानें जो हैं चली गई, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद बिल आखिर जो एहतजाज था वो ख़त्म हो गया और लोग वहाँ से चले गए। ज़ाहिरन जान बचाना जो है हर एक शख्स के ऊपर अपनी जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है। जिस तरह जो दूसरे की जान बचाना फ़र्ज़ है, इसी तरह अपनी जान को बचाना भी इस्लाम की नज़र में फ़र्ज़ है। तो उसके बाद लोगों के जहन में सवाल था कि बुशरा बीबी वहाँ से कैसे गई और कौन उनको लेके गया। तो इसके मुतालिक कोई क्लियर बात नहीं की गई थी। तो आज जब वो एक शहीद के घर पहुंची और वहाँ पर जाकर तज़ियत पेश की और वहाँ पर जो है उनको एक इमदादी चेक भी दिया, तो वहाँ पर जो है उन्हें बात की मीडिया के साथ कि किस तरीके से जो है उन्हें मजबूर करके वहाँ से जो है वो निकाला गया। जब वहाँ पर सब लोग मुंतशिर हो गए थे तो वह वहाँ पर तने तनहा रह गई थी और उसके बाद जिसकी वजह से उनको वहाँ से हटना पड़ा। तो आज का उनका ये यानी ताज़ा जो बयान है, जो रिसेंट उन्होंने गुफ्तगू की है, उसका खुलासा ये हम आपको बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बिलाखिर जो है खामोशी अपनी ख़त्म की है और ऑन एयर उन्होंने अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया है कि किस वजह से जो है उन्होंने डी चौक को छोड़ा। क्योंकि उससे चंद घंटे पहले बुशरा बीबी ने ये ऐलान किया था कि आखिरी फ़र्द जो डी चौक से जाएगा वो बुशरा बेगम होंगी, और उन्होंने ये करके दिखाया कि वाक़ईन वो वहाँ से जब वहाँ से चली, वहाँ से निकली वहाँ से, तो वो आखिरी फ़र्द ही थी बकौल उनके। जब सारे लोग चले गए, सारे कायदीन भी चले गए, सारी अवाम मुंतशिर हो गई, जो शहीद होने वाले थे वो शहीद हो गए, ज़ख्मी होने वाले ज़ख्मी हो गए। मैदान जब खाली हो गया तो वहाँ से बुशरा बीबी ने भी वहाँ से जो है
وہاں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ مقام کی طرف جو ہے منتقل کیا۔ ظاہراً جب کوئی شخص بھی وہاں پر نہیں تھا تو بشریٰ بی بی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ ہاں جی میں ہی وہ آخری فرد ہوں گی جو ڈی چوک سے میں موو کروں گی۔ تو یا انہوں نے خود موو کیا یا ان کو موو کرایا گیا، بہرحال انہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اگلی بات ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی جو تازہ ترین بیانات آئے ہیں ان میں جو ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کی، ایک اخبار نویسوں سے بھی باتیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے میں اس کو اگر سم اپ کروں تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 بڑے مطالبات رکھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اس احتجاج کو جب ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد شاید تحریک انصاف جو خاموش ہو کر بیٹھ جائے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں تھا۔ جو ہی ٹرو سٹوری جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اپنی ہدایات جو ہے وہ اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے اور اپنے وکیلوں کے ذریعے اور پارٹی کے دوسرے سربراہان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی اور اپنا اگلا موقف بھی دیا۔ پہلی بات، پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری ترپ کا جو پتہ ہے، آخری کارڈ کا جو پتہ ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تو ابھی اگلے ہی 1-2 دن کے اندر انہوں نے ساری صورتحال کلیئر کر دی، بتا دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اور اس کی گونج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ اور جو 2 مطالبات انہوں نے رکھے وہ یہ تھا کہ ایک مطالبہ جو تھا وہ یہ کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے جو ہے ایک JIT بنائی جائے اور اس کا جو ہے تحقیقات کرائی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے اس واقعے کے اصل ذمہ داران کون ہیں، 26 نومبر ہو گیا یا 9 مئی ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک شخص بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ JIT بنائی جائے، تو ہم نے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی معاملات کے اوپر جو ہے JIT بنائی گئی، حالانکہ یہ تو 2 معاملے ایسے ہیں جس کے ارد گرد پوری ملکی سیاست گھوم رہی ہے اور پوری ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو پھر یہاں پر JIT کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ 9 مئی کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ فوج کو کیا اعتراض ہے کہ JIT نہ بنے؟ عدلیہ کو اعتراض ہے یا سیاستدانوں کو اعتراض ہے؟ کس کو اعتراض ہے کہ JIT نہ بنے؟ JIT بننے کے اوپر جس کو بھی اعتراض ہے تو یہ وہ غلط اعتراض ہے۔ JIT ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو وہ شخص تو ڈر نہیں رہا JIT سے، اس لیے وہ کہہ رہے کہ JIT بنائیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ عمران خان صاحب نے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو تعزیت کی اپنے پیغام کے اندر اور بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اپنی اگلی پالیسی کا بھی اعلان کیا کہ ایک تو JIT بنائی جائے 9 مئی کے واقعات پر اور 26 نومبر کے واقعات پر JIT بنائی جائے، اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ کہ سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں، ناحق قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ ناحق قیدیوں کے اندر خود عمران صاحب بھی آتے ہیں بقول ان کے، تو یہ ان کا 2 بڑا مطالبات ہیں۔ اگر انہوں نے پھر آگے دھمکی کیا دی ہے، انہوں نے جو آخری بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دھمکی جو ہے ان کی 3 قسم کی دھمکیاں ہیں۔ ایک تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ دوسری جو انہوں نے اور تیسری جو دھمکی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم ترسیلات زر کے اندر بھی ہم کمی کریں گے، یعنی ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ پاکستان کے اندر رقم بھیجنا بند کریں۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ ترین لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ترسیلات زر کے اندر کمی کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو باہر سے جو ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں ان کو بھی ہم روکیں گے، یعنی یہ شخص کسی بھی طریقے سے جتنے بھی جتن کیے جا رہے ہیں وہ یعنی باتوں میں آنے والا نہیں ہے، جیل کے اندر بیٹھا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، اپنا جو بیانیہ ہے اس کو لے کر چل رہا ہے، پہلے دن سے لے کر چل رہا ہے اور اس کو وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اب ظاہراً جو ارباب اختیار ہیں اس وقت یا جن کے ہاتھ میں سیٹ اپ ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ ملک و قوم کی خدمت اس طرح نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت رکھنے والی پارٹی کو اور اس کے قائدین کو دیوار سے لگا دیا جائے اور ایک جو اقلیت کی پارٹی ہیں ان کو حکومت دے دی جائے اور اس طریقے سے ملک کا نظام سدھر جائے گا۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی ملک کا نظام نہیں سدھرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، موجودہ سیٹ اپ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن بن کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر نہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کچھ کر سکتی ہے۔ اسی لیے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو ہوش کی ناخن لینے چاہیے، اور جو مینڈیٹ ہے
جس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے اس کو مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ یہ کوئی قوم و ملک کی خدمت نہیں ہے کہ قوم کی رضامندی اور قوم کی منشا کے خلاف فیصلے کیے جائیں۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہے اگر وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جس کے اندر قوم راضی نہیں ہے تو یہ دانش مندی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ملک و قوم کی خدمت ہے۔ ملک و قوم کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنا یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں ہے بلکہ ملک و قوم کے ساتھ بددیانتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری جو ہے وہ آخری کیا کہیں، مقصد ہے کہ وہ کبھی اس کی آخر ہے ہی نہیں، جب اس نے کہا ہے کہ بھائی ہارتا وہ شخص ہے جو ہار مان جاتا ہے، وہ ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ خون کی آخری قطرے تک میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، میں آخری سانس تک لڑوں گا، میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ تو یہ باتیں ظاہراً جو ہے وہ اب چھوڑنے والا نہیں ہے، اس بات پہ کمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کہ آگے جو حالات ہیں ملکی عالمی حالات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فارمیشن کمانڈر اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فوج کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینے کی کہا گیا حکومت کو، اور اس کے علاوہ سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ موجودہ سینیریو کے اوپر، موجودہ صورتحال کے اوپر جو ہے اصل مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی فوج کے سرکردہ لیڈران ہیں تو ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو بریفنگ دی جائے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور اپنی پروفیشنل تیاریوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے۔ بھائی پروفیشنل تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اندرونی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، حالانکہ یہ ساری کی ساری اندرونی صورتحال کنٹرول کرنا جو ہے وہ فوج کا کام نہیں ہوتا۔ فوج کا کام ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرے اور اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ رہے، تو اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کرے۔ جو حلف لیا جاتا ہے، جو حلف کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ نہیں لیں گے، نہ اس پر اثر انداز ہوں گے۔ جبکہ اب یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک فوج بلا واسطہ یا بال واسطہ طور پر اقتدار کے اندر شامل رہی ہے۔ اب بھی پریشانی یہی ہے کہ اقتدار کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ مشکل فیصلہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، ملک و قوم کی بہتری چاہتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنی ساکھ کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے ملک و قوم کو بھی بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، تاکہ ملک و قوم بھی بچ جائیں اور ادارے کی ساکھ بھی بچ جائے اور ادارے کا وقار بھی لوگوں کے اندر اسی طرح بحال ہو جائے، عوام کے اندر اسی طرح بحال ہو جائے جس طرح پہلے اپنے خون سے زیادہ اپنے خون جگر دینے کے لوگ تیار ہوتے تھے، اور ہر جہاں پہ بھی آرمی کی وردی میں بندہ ان کو نظر آتا تھا وہ سیلوٹ مارتے تھے۔ جبکہ آج صورتحال اس سے مختلف ہے اور اس کو سب اسٹیبلشمنٹ اور سب لوگ جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر صورتحال کو درست کرنا ہے تو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا پڑے گا اور وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو قوم و ملک کی منشا کے مطابق ہوں، پھر جا کر جو ہے حالات اس ملک کے اندر سدھریں گے۔ تو اب 26 نومبر سے جو ہے وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اگر اس سے لوگ سبق حاصل نہیں کریں گے، اس سے حکومت وقت سبق حاصل نہیں کرے گی، اس سے اسٹیبلشمنٹ سبق حاصل نہیں کرے گی، تو اس سے بڑا نقصان بھی ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے۔ ٹل دیٹ، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ان مظاہرین کی زبان کی بات کر رہا ہوں، یہ میں عمران خان کے جو بیانات ہیں اس سے ایک تجزیہ اپنا پیش کر رہا ہوں۔ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ہر ایک سننے والے، ہر ایک ویورز کی اپنی ثوابدید ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، اور آئینی کردار آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اداروں کا، ہر ادارے کا آئینی کردار کیا ہے۔ اس کے بعد عدالت اور آئینی جو معاملات ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک پیدا ہونے والی لولی لنگڑی جو عدلیہ ہے وہ موجود ہے، اور ملک قوم کی قسمت کے کیا فیصلے کرتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اس کے بعد شام کے جو حالات ہیں، شام کے اندر جو باغیوں نے سر اٹھایا تھا
اور اس کو بھی تقریباً کچل دیا گیا ہے اور ان کو واپس جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے، اور شامی فوج نے جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ آخری خبریں آنے تک یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ شام کے اندر جو باغی ہیں ان کو پسپا کر دیا گیا ہے، اور یہ باغی کون ہیں، کون ان کو بیک کرتا ہے، اور واضح طور پر، مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو باغی گروہ ہے اس کو سعودی عرب اور اس کے بعد ترکی اور اس کے بعد امریکہ اس پراکسی کو جو ہے وہ بیک کرتے ہیں، اور جو شام کے ساتھ اتحادی ہیں اس میں جو ہے روس ہے اور ایران ہے اور حزب اللہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب چلیں، امریکہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اس پراکسی کی بیک پہ ہو، لیکن سعودیہ اور ترکی اگر اس کی بیک پہ ہیں اور وہ شام کے اندر جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کے اندر بغاوت کو پیدا کرنے کے اندر اگر اس کا کردار ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ہمارے مسلمان ممالک کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اگر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر یہ اسلامی دنیا کے حق میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔